बॉस, ब्राइड ने जवाब देते हुए कहा। रास्ते में जैकी ने तुमसे पूछा था कि इस मीटिंग के लिए ये इंतहाई सर्द इलाका क्यों मुंतखब किया गया है, तो अब मैं इसका जवाब देता हूँ। मिशन एशिया के एक छोटे से मुल्क पाकिस्तान में है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस कदर तेज़, खतरनाक और फाल है कि इसके एजेंट ना सिर्फ दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में मौजूद हैं बल्कि हर अहम एजेंसी में भी। इन एजेंटों ने अपने सब एजेंट्स रखे हुए हैं। यही वजह है कि इस सर्विस से जो कुछ छुपाया जाए वो इन्हें आसानी से मालूम हो जाता है। अगर हमारी ये मीटिंग किसी आम से इलाके में होती तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले तुम्हारे और मिशन के बारे में मालूमात वहां पहुंच जाती और फिर तुम खुद सोच सकते हो कि मिशन का क्या नतीजा निकलता। और ये मिशन इस कदर अहम है कि इसमें नाकामी का मतलब बहुत बड़ी नाकामी है। इसलिए मैंने इस मौसम में साजवरी में ये मीटिंग कॉल की है और मुझे यकीन है कि इस मौसम में यहाँ इनका कोई एजेंट मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए ये खुसूसी मीटिंग यहाँ कॉल की गई है। बॉस ने तफसील से बात करते हुए कहा। बॉस, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में हमने भी बहुत कुछ सुन रखा है। हमें भी इससे टकराने का बेहद इश्तियाक है, इसलिए हमें खुशी है कि आपने इस मिशन के लिए हमारा इंतखाब किया है। ब्राइड ने कहा। जैकी खामोश बैठी हुई थी। मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारे ग्रुप का इंतखाब किया है। मुझे यकीन है कि तुम एक्रीमिया के इस अहम तरीन मिशन में कामयाब रहोगे, बॉस ने कहा। और इसके साथ ही इसने मेज़ की दराज खोली और इसमें से एक फ़ाइल निकालकर इसने ब्राइड की तरफ बढ़ा दी। इस फाइल में मिशन के बारे में तफसीलात मौजूद हैं, इन्हें इत्मीनान से पढ़ो, फिर आगे बात होगी, बॉस ने कहा। तो ब्राइड ने इसके हाथ से फाइल ले ली। साथ वाले कमरे में जाकर बैठ जाओ, वहाँ शराब भी मौजूद है और दूसरा सामान भी, बॉस ने कहा। तो वो दोनों इस तरह उठकर खड़े हो गए जैसे इसी हुक्म के इंतजार में हों। फाइल ब्राइड के हाथ में थी। फिर वो दोनों साइड दरवाजे की तरफ मुड़ गए। वहाँ एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक मेज और इसके गिर्द 4 कुर्सियां मौजूद थी। साइड में एक बड़ा सा रैक था जिसमें शराब की 4 बोतलें मौजूद थी। ब्राइड एक कुर्सी पर बैठ गई और इसने फाइल खोल ली, जबकि जैकी ने आगे बढ़कर रैक के सबसे निचले खाने से 2 गिलास उठाए और फिर इन्हें मेज पर रखा और शराब की एक बोतल उठाकर उसने उसे खोला और दोनों गिलासों में शराब डालकर इसने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। ये लो, जैकी ने गिलास उठाकर ब्राइड की तरफ बढ़ाते हुए कहा। और ब्राइड ने बगैर कुछ कहे गिलास ले लिया। अलबत्ता इसकी नजरें फाइल पर ही जमी हुई थी। जैकी सामने वाली कुर्सी पर बैठकर गूंद गूंद शराब पीने लगी। अलबत्ता इसकी नज़रें ब्राइड पर जमी हुई थी। वो ब्राइड की बीवी भी थी और इसकी असिस्टेंट भी। दोनों इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट थे और जिस एजेंसी से इनका ताल्लुक समझा जाता था इसे एक्रीमिया की सबसे खुफिया और खतरनाक एजेंसी समझा जाता था। इसका नाम डिफेंस एजेंसी या डी एजेंसी था। इस एजेंसी को कायम हुए अभी चंद साल ही हुए थे, लेकिन इसका जाल ना सिर्फ पूरे एक्रीमिया बल्कि पूरे यूरोप तक फैला हुआ था। अलबत्ता एक्रीमिया से बाहर ये एजेंसी मुकामी ग्रुपों की मदद से ऑपरेशन करती थी। डी एजेंसी का चीफ कर्नल स्मिथ था। कर्नल स्मिथ इंतहाई सख्तगीर, इंतहाई आला मुंतजिम था। इसकी कामयाबी का असल राज इसकी यही खासियत थी कि वो हर मिशन के लिए खसूसी तौर पर ऐसे ग्रुप को मुंतखब करता था जो इसके नज़दीक इसके मिशन को हर लिहाज से कामयाब कर सकता हो, और इसकी ये सलाहियत इसे हर मैदान में कामयाबी दिलवाती थी। डी एजेंसी में ब्राइड ग्रुप का नंबर 11 था। ब्राइड बॉस था और जैकी इसकी बीवी और नंबर 2 थी, जबकि ग्रुप में इसके अलावा 10 टॉप तरबियत याफ्ता अफराद थे। इनका इंतजामी सरबराह कार्टली था। इस ग्रुप का बाकायदा हेडक्वार्टर था जिसका इंतजामी इंचार्ज कार्टली था। इस ग्रुप में 4 औरतें और 6 मर्द थे। ब्राइड और जैकी लहदा रहते थे। डी एजेंटों में से हर एक को किसी न किसी मुलाजमत या पेशे से वाबस्ता किया गया था और आम हालात में वो इस पेशे के ही काम करते थे। इस तरह इन पर एजेंट होने का शुबा ना होता था। ब्राइड ग्रुप का ताल्लुक सहाफत से था और ब्राइड खुद, इसकी बेबी जैकी, कार्टली और इसके ग्रुप के तमाम अफराद मुख्तलिफ अखबारात से बाकायदा वाबस्ता थे। इनके पास सहाफत के असलकार थे और इन्हें आम लोग सहाफ़ी के लिहाज से ही पहचानते थे। ब्राइड और जैकी जिस अखबार के रिपोर्टर थे वो एक्रीमिया का मशहूर अखबार डेली न्यूज़ क्रॉस था। यह अखबार पूरे एक्रीमिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले ताकतवर और बाअसर अखबारात में नुमाया हैसियत रखता था। ब्राइड और जैकी मिशन के अलावा आम दिनों में बाकायदा इस अखबार के ऑफिस में जाकर बैठते थे और काम करते थे। क्या मिशन है? ब्राइड खामोश बैठी और गूंद गूंद शराब पीती हुई जैकी आखिरकार बोल ही पड़ी। इंतहाई अहम मिशन है जैकी, और मुझे खुशी है कि ये मिशन चीफ ने हमें दिया है, ब्राइड ने फाइल बंद करते हुए कहा। मुझे दो फाइल, जैकी ने कहा। तो ब्राइड ने फाइल इसकी तरफ बढ़ा दी और खुद इसने शराब का गिलास उठा लिया जिसमें से इसने अभी तक सिर्फ एक ही घूंट लिया था, क्योंकि वो मिशन की तफसीलात में इस तरह गुम हुआ था कि इसे शायद शराब पीनी याद ही नहीं रही थी। जैकी ने ब्राइड से कम वक्त में फाइल पढ़कर बंद कर दी। ये तो अजीब सा मिशन है, जैकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या बात अजीब है इसमें? ब्राइड ने मुस्कुराते हुए कहा।
بہادرستان سے ملحقہ آزاد قبائلی علاقے میران میں خفیہ زمینی لیبارٹری ہے جس میں باکیشیا اور شوگران کے سائنسدان مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس لیبارٹری میں کاسموس انرجی پر انتہائی ایڈوانس ریسرچ کی جا رہی ہے۔ کاسموس انرجی ایٹمی انرجی سے بھی لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہے اور اس کاسموس توانائی کو میزائلوں میں استعمال کرنے کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ریسرچ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بین البراعظمی میزائلوں کے بارے میں تمام معاملات یکسر بدل جائیں گے۔ کاسموس توانائی کا حامل میزائل پوری دنیا کے 1000 چکر بغیر رکے کاٹ سکتا ہے اور اس کی رفتار اس قدر تیز ہوگی کہ جدید سے جدید ترین ایٹمی میزائل سسٹم یا ایٹمی میزائل ڈیفنس سسٹم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میزائل خلا میں موجود دنیا بھر کے خلائی سیاروں کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکے گا۔ کاسموس توانائی پر ایکادمیہ میں بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کام ابھی ابتدائی شکل میں ہے، جبکہ پاکیشیا کی اس لیبارٹری میں یہ کام انتہائی اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اس پر کام کرنے والے ایک سائنسدان ڈاکٹر بشیر نے اسے اعلیٰ سطح پر پہنچایا ہے، اور اس ریسرچ میں ڈاکٹر بشیر کے تحت شوگران کے بڑے سائنسدان کام کر رہے ہیں اور ڈی ایجنسی کے ذمہ یہ مشن لگایا گیا ہے کہ اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے اور اس میں موجود تمام سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن اس لیبارٹری میں ہونے والے کام کے فارمولے کو وہاں سے صحیح سلامت حاصل کر کے ایکادمیہ میں پہنچایا جائے۔ جیکی نے فائل میں موجود تفصیلات کو چند فقروں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ برائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عجیب بات آخری 2 صفحوں میں ہے برائٹ، تم نے شاید انہیں غور سے نہیں پڑھا، جیکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو تم بتا دو، مجھے تو واقعی کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی، برائٹ نے اور زیادہ کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات اس انداز میں کیے گئے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے ناقابل تصہیر اور ناقابل اپروچ ہے۔ اس میں ایسے آلات نصب ہیں جس کی وجہ سے اس لیبارٹری کو کسی بھی ہتھیار سے تباہ نہیں کیا جا سکے گا، حتیٰ کہ یہاں تک درج ہے کہ اگر اس لیبارٹری کے اندر ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم بھی فائر کیا جائے تو وہ فائر نہیں ہو سکتا۔ کسی قسم کی ریز، گیس یا بارودی ہتھیار سب ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مشن کو مکمل کرنے کی غرض سے حکومت ایکادمیہ نے ایک انتہائی جدید ترین آلہ، جسے اب تک پوری دنیا سے انتہائی سختی سے سیکرٹ رکھا گیا ہے، اس لیبارٹری میں پہنچانے کا بندوبست کیا ہے۔ چونکہ یہ آلہ کسی صورت مکمل حالت میں لیبارٹری کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے پارٹس کی صورت میں اندر بھجوائے جانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے وہ حیران کن ہے۔ پاکیشیا میں ایک ایسے گروپ سے رابطہ کیا گیا ہے جو ان علاقوں اور بہادرستان میں خفیہ طور پر اسلحہ سپلائی کرتا ہے، اور پھر اسلحے کی کھیپ میں اس آلے کو، جس کا کوڈ نام ڈبل ایس ہے، کے پارٹس بھجوائے گئے۔ اسلحے کا ایک پیکٹ جس میں ڈبل ایس کے پارٹس ہیں وزارت سائنس کے ایک سیکرٹری شہاب الدین کو پہنچایا گیا۔ اس سے وہ پیکٹ وصول کیا اور پھر اس میں سے ڈبل ایس کے پارٹس نکال کر باقی اسلحہ اپنے مخصوص آدمیوں کو فروخت کر دیا، اور خود وہ سرکاری دورے پر لیبارٹری میں گیا اور وہاں اپنے ایک آدمی ڈاکٹر سلامت کو یہ پارٹس پہنچا دیے۔ اس طرح ڈبل ایس وہاں پہنچ چکا ہے اور اس وقت وہ ڈاکٹر سلامت کی تحویل میں ہے، اور اب ہم نے وہاں جا کر مشن مکمل کرنا ہے۔ یہ سب باتیں عجیب نہیں ہیں؟ جیکی نے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ وہی سیکرٹری سائنس مشن مکمل کر دیتا؟ ہمارے وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی، برائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں تو ڈاکٹر سلامت ایسا آسانی سے کر سکتا تھا، جیکی نے کہا۔ نہیں جیکی، یہ سیکرٹری سائنس بھی صرف بیرونی آفس تک محدود رہتا ہے، اور ڈاکٹر سلامت کا تعلق بھی صرف بیرونی آفس تک ہے۔ اس کا کام سپلائی کے لیے رابطے کرنا اور سپلائی وصول کر کے اندر بھجوانا ہے۔ وہ خود لیبارٹری میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، لیبارٹری اس بیرونی آفس سے علیحدہ ہے، اور سپلائی کے اندر جانے کا بھی انتہائی پیچیدہ نظام اپنایا گیا ہے۔ یہ کام صرف تربیت یافتہ ایجنٹ ہی کرتے ہیں۔ البتہ ہمارے لیے یہ سہولت پہلے ہی پیدا کر دی گئی ہے، یہ آلہ وہاں پہنچا دیا گیا ہے جس کی مدد سے لیبارٹری کو تباہ کیا جا سکتا ہے، برائٹ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گئی ہوں، جیکی نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آؤ پھر اس پر چیف سے بات کر لیں، برائٹ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اس دروازے تک پہنچ کے جہاں سے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آؤ بیٹھو، میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے مشن کو بخوبی سمجھ لیا ہے۔ البتہ میں تمہارے ساتھ اس سلسلے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، چیف نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے برائٹ کے ہاتھ سے فائل لے کر واپس دراز میں رکھ دی۔ یس چیف، برائٹ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جس علاقے میں یہ لیبارٹری ہے وہاں مخصوص قد و قامت اور رنگ و روپ کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کا رہن سہن، لہجہ، گفتگو کا انداز اور زبان بھی یکسر علیحدہ ہے۔ وہاں عورتیں بھی بغیر برقع کے باہر نہیں نکل سکتی۔ البتہ وہاں اقوام متحدہ کا ایک بڑا آفس ہے۔ اس آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان سے علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے سینے پر اقوام متحدہ کا مخصوص کارڈ ہر وقت لگائے رکھتے ہیں۔ اس کارڈ کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگ اور سردار انہیں کچھ نہیں کہتے، بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ کی طرف سے اس علاقے میں اسکول
ہسپتال وغیرہ چلائے جا رہے ہیں اور وہاں غریب لوگوں کی نقد مدد بھی کی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں ان سے صرف یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ وہاں پوست کاشت نہ کریں تاکہ ان سے منشیات نہ بنائی جا سکیں۔ اقوام متحدہ کی مخصوص ٹیمیں اس پورے علاقے میں جیپوں میں گھومتی رہتی ہیں تاکہ پوست کی کاشت کو چیک کر سکیں۔ ویسے بھی اقوام متحدہ کی طرف سے پوست کی کاشت کرنے والوں کو، لوگوں اور سرداروں کو بھاری زر تلافی دیا جاتا ہے، اس لیے اب وہاں چوری چھپے پوست کاشت ہوتی ہو ویسے تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہاں ٹیمیں چیک کرتی رہتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت پوسٹ چیک کرنے والی ٹیموں کی تعداد 6 ہے۔ ہر ٹیم کے پاس 2 جیپیں ہیں اور ہر ٹیم میں 10 افراد ہوتے ہیں، جن میں 4 خواتین شامل ہوتی ہیں۔ یہ خواتین وہاں غریب عورتوں سے مل کر ان کے معاشی، سماجی اور گھریلو معاملات میں مدد کرتی ہیں، اور اس لیے تم لوگ وہاں صرف اقوام متحدہ کے افراد کی جگہ لے کر ہی کام کر سکتے ہو، ورنہ تمہیں وہاں ایک قدم بھی کوئی اٹھانے نہ دے گا۔ اس لیے اس کا انتظام بھی پہلے ہی کر لیا گیا ہے، لیکن ایسی ٹیم کا انتخاب کیا گیا ہے جو اس علاقے کی انچارج ہے جہاں لیبارٹری ہے، اور حسن اتفاق سے یہ ٹیم ایکریمین ہے۔ اس ٹیم کا سربراہ میجر راجر ہے۔ میجر راجر کو یہاں کال کیا گیا ہے اور پھر اسے بریف کیا گیا تو وہ اس مشن میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن تم لوگ جب پاکیشا پہنچو گے تو راجر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ چھٹی گزار کر وہاں پہنچ جائے گا، اور پھر راجر اور اس کا ساتھی کیپٹن ریچرڈ اور ایک عورت ماریا اس ٹیم میں رہے گی، جبکہ باقی 7 افراد کو ڈراپ کر دیا جائے گا۔ اس لیے تم اپنے اور جیکی کے علاوہ 5 افراد، جن میں ایک عورت مزید شامل ہو، ساتھ لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو۔ پھر آگے جو کچھ کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میجر راجر اور اس کے ساتھی تمہارے احکامات کے پابند ہوں گے اور تمہاری مدد کریں گے، چیف نے کہا تو برائٹ کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ نے واقعی انتہائی حیرت انگیز انتظامات کیے ہیں چیف، اس طرح ہمیں مشن مکمل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، برائٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم جس قدر جلد ممکن ہو سکے مشن مکمل کر لو، کیونکہ پاکیشا میں سب سے بڑا خطرہ وہاں کی سیکرٹ سروس کا ہے، اس لیے انہیں کسی بھی وقت اطلاع ہو سکتی ہے، اور اگر انہیں اطلاع ہوگی تو پھر معاملات بے حد خطرناک ہو سکتے ہیں، چیف نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، ہم انتہائی تیز رفتاری سے کام کریں گے، البتہ لیبارٹری کے اندر سے ہم نے جو فارمولہ لے آنا ہے اس سلسلے میں ہمیں سائنسی ہدایات کون دے گا تاکہ ہم اس فارمولے کو شناخت کر سکیں، برائٹ نے کہا۔ یہ سب کچھ تمہیں رابرٹ بتائے گا، اس کے آفس میں چلے جانا، باقی سارا پروسیس وہ خود کرے گا، لیکن اسے اصل مشن کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اسے میجر راجر اور اس کے ساتھیوں کو ہے، اس لیے تم نے اصل مشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، چیف نے کہا۔ اگر رابرٹ کو اس مشن کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ اس فارمولے کے بارے میں کیسے بتائے گا، برائٹ نے کہا۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس فیلڈ کے سائنسدان ڈاکٹر رچمنڈ سے تمہاری ملاقات کروائے گا، اصل بات ڈاکٹر رچمنڈ کو ہی معلوم ہے اور وہی تم سے اس معاملے میں بات کرے گا، چیف نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، اب ہمیں اجازت، برائٹ نے کہا۔ وش یو گڈ لک، مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا، چیف نے کہا۔ یس چیف، برائٹ نے کہا اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیکی بھی چیف کو سلام کر کے اس کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران جب فجر کی نماز پڑھ کر اور پارک میں اپنی مخصوص ورزش کر کے واپس فلیٹ پر پہنچا تو سلیمان وہاں موجود تھا۔ تم آ گئی، وہیں ہسپتال میں رہنا تھا، تمہاری وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، وہاں اب مستقل طور پر میری ضرورت نہیں ہے، آپریشن کامیاب رہا اور باورچ کی طبیعت اب بہتر ہے، انہیں ابھی 1 ہفتہ وہاں رہنا ہے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن صاحب، سلیمان نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو، عمران نے مڑ کر کہا۔ صاحب، اسپیشل ہسپتال میں عام مریض تو داخل ہی نہیں ہو سکتے، پھر وہاں کے اخراجات بھی بے حد زیادہ ہوں گے، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم بے فکر رہو، ڈاکٹر صدیقی نے اس سلسلے میں کافی عرصہ پہلے کام کر رکھا ہے، انہوں نے حکومت سے باقاعدہ اس کی اجازت لے رکھی ہے اور انہیں اس سلسلے میں فنڈ ہسپتال کے تمام ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف اکٹھا کرتا ہے اور شہر کے دیگر لوگ بھی اس سلسلے میں ڈاکٹر صدیقی کی معاونت کرتے ہیں۔ جہاں تک تمہاری باورچ کا تعلق ہے تو میں نے ڈاکٹر صدیقی سے کہہ دیا ہے، اس کے تمام اخراجات تم خود ادا کرو گے، عمران نے کہا تو سلیمان مسکرا دیا۔ میں ادا کروں گا، کیا مطلب، میرے پاس اتنی رقم کہاں سے آئے گی، سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے، اپنی بڑی باورچ کے لیے تم اپنے خفیہ خزانے کا منہ نہیں کھول سکتے تو پھر کس کے کام آئے گا یہ خزانہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار سلیمان بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا اچھا، اب میں سمجھ گیا کہ آپ کے خزانے کا منہ کھولنا ہے، آپ بے فکر رہیں، منہ کیا پورا خزانہ ہی کھول دوں گا، سلیمان نے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سلیمان کس رقم کی بات کر رہا ہے۔ عمران نے ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور پھر واپس آ کر سٹنگ روم میں بیٹھا ہی تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ سلیمان، وہ فیروز الدین صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوں گے، ان کے لیے بھی ناشتہ بنا دینا، عمران نے سلیمان کے قدموں کی آواز سن کر
اونچی آواز میں کہا، ہاں میں نے انہیں آپ سے ملنے کے کہا تھا۔ بیچارے بے حد پریشان تھے۔ سلیمان کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد فیروز الدین اور ان کے ساتھ ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کی فراخ پیشانی اور چمکتی ہوئی آنکھیں اس کی ذہانت کا پتہ دے رہی تھیں اور اس کی ٹھوڑی کی محسوس بناوٹ بتا رہی تھی کہ یہ نوجوان مستقل مزاج آدمی ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے راشد فیروز، اور راشد یہ عمران صاحب ہیں۔ فیروز الدین نے کہا، میں جانتا ہوں عمران صاحب کو۔ راشد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھے پہلے ناشتہ کر لیں پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ عمران نے کہا، ہم تو ناشتہ کر کے آئے ہیں عمران صاحب، آپ کر لیں۔ فیروز الدین نے چونک کر ایسے لہجے میں کہا کہ عمران سمجھ گیا کہ وہ تکلف کر رہے ہیں۔ آپ تکلف نہ کریں، میں نے پہلے ہی سلیمان کو کہہ دیا ہے، عمران نے کہا، اور اس بار فیروز الدین نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا آیا اور اس نے درمیانی میز پر ناشتے کا سامان لگانا شروع کر دیا۔ ہاں اب آپ بتائیں راشد صاحب، آپ نے کیا رپورٹ دی تھی؟ عمران نے ناشتے کے بعد ہاتھ دھو کر واپس آ کر کہا، جبکہ فیروز الدین اور ارشد پہلے ہی ہاتھ دھو آئے تھے، جبکہ سلیمان برتن واپس لے گیا تھا۔ عمران صاحب، میں نے ایک ایسے گروہ کا کھوج لگایا تھا جو اسلحہ بہادرستان اسمگل کرتا تھا، لیکن اس گروہ کا سرگنا کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ سیکرٹری سائنس شہاب الدین ہے، کیونکہ میں نے ان کی گروہ کی باتیں سنی تھیں۔ میں نے وہ باتیں ٹیپ کر لیں اور اس گروہ نے اسلحے کا ایک خصوصی باکس اس سیکرٹری سائنس کو پہنچایا، اور اس بات چیت سے معلوم ہوا کہ وہ ہر ہفتے ایک باکس سیکرٹری سائنس کو پہنچاتے ہیں۔ سیکرٹری سائنس اس باکس کو بہادرستان میں اپنے خاص آدمی کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایسا اسلحہ ہوتا ہے جس کی بہت بڑی قیمت ملتی ہے، جبکہ عام اسلحہ بھی ان کی سرپرستی میں وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں سے انہیں بھی حصہ ملتا ہے، لیکن صرف باتیں ٹیپ کرنے سے اتنے بڑے عہدیدار پر اتنا بڑا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے میں نے گروہ کی نگرانی کرنی شروع کر دی اور پھر میں نے خود انہیں ایک باکس کار میں رکھ کر سیکرٹری سائنس کی رہائش گاہ پر جاتے دیکھا۔ یہ باکس انہوں نے سیکرٹری سائنس کے ذاتی ملازم غلام حسین کو دیا اور کہا کہ اسے سیکرٹری صاحب کو پہنچا دیا جائے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے سیکرٹری صاحب کی نگرانی کی تو وہ سرکاری دورے پر بہادرستان سے ملحقہ علاقے کاکاش چلے گئے، اور میں نے خود ان کی کار کے اندر ان کے ملازم غلام حسین کو اسلحے کا باس رکھتے ہوئے دیکھا۔ میں ایک درخت پر چڑھا دوربین سے سب جائزہ لے رہا تھا۔ اب چونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے، اس لیے میں نے پوری رپورٹ بنا کر سپرنٹینڈنٹ صاحب کو دی۔ پھر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے مجھے بلا کر جاڑا کہ میں نے غلط رپورٹ کی ہے، لیکن میں چونکہ کنفرم تھا اس لیے میں اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس کے دوسرے روز مجھے نوکری سے نکال دیا گیا، راشد نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر عمران نے اس سے مختلف سوالات کیے۔ ٹھیک ہے فیروز الدین صاحب، آپ بے فکر رہیں، میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ آپ اپنا فون نمبر سلیمان کو دے دیں، عمران نے فیروز الدین سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی بہت شکریہ، فیروز الدین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر عمران نے سلیمان کو بلایا اور فیروز الدین صاحب کا فون نمبر لکھنے کے لیے کہہ دیا۔ فیروز الدین اور راشد شکریہ ادا کر کے واپس چلے گئے تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ راشد کی اس بات نے اسے چونکا دیا تھا کہ سیکرٹری سائنس شہاب الدین خود اسلحہ کی اسمگلنگ کا بزنس کر رہے تھے، حالانکہ بظاہر یہ بات احمقانہ معلوم ہوتی تھی کہ اتنا بڑا آفیسر اس کام میں براہ راست ملوث ہو جائے، لیکن راشد کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے اور اس نے خود ساری چیکنگ کی تھی۔ اس لیے عمران اب اصل بات کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، فیاض بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سپر فیاض کی آواز سنائی دی۔ ارے میں نے تو جمعہ داروں کی سپرنٹینڈنٹ کو فون کیا تھا، تو کیا آپ جمعہ داروں کا سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو میں بیٹھنے لگ گیا ہے؟ عمران نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نان سینس، دوسری طرف سے سپر فیاض نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، جمعہ داروں کا سپرنٹینڈنٹ باقاعدہ انگریزی بولتا ہے، حیرت ہے، عمران نے کہا۔ بکواس مت کیا کرو، میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں، بولو کیوں فون کیا ہے؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے تم حالی فارغ کی بات کر رہے ہو، میں تو فارغ تحصیل ہوں، بلکہ فارغ ضلع ہوں، جیب خالی، پرس خالی، بینک اکاؤنٹ خالی۔ اب تم بتاؤ کہ کیا میں تمہاری طرح صرف ایک خالی ہوں یا مکمل خالی ہوں؟ عمران نے کہا۔ ایک خالی کا کیا مطلب ہوا؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔